अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज चंद वकला की आज इमरान खान साहब से जेल में फिर मुलाकात हुई। उनकी डिमांड्स अपनी जगह मौजूद हैं। वही डिमांड्स हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब की डिमांड सियासी कैदियों को रिहा करें, फिर मेरे साथ बात करें, मैं बात करने को तैयार हूँ। ये जो डिमांड्स रखी गई हैं, अगर हुकूमत नहीं मानती, जो कि हुकूमत ये कह रही है कि बगैर डिमांड्स के मुज़ाकरात होने चाहिए, इनका मुस्तक़बिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ वीकेंड पे आपने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुज़ाकरात का खैर मकदम किया उनकी जानिब से। फिर चंद अल्फाज ऐसे चुने गए सियासी जमात की बात करते हुए जो कि ना चुने जाते, ना इस्तेमाल किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा लगता है कि जो अल्फाज हैं जो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, इंतशारी टोला वगैरह वगैरह, एक सियासी बयानिया भी उनके मुताबिक ही बनता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तालिबान, आज इमरान खान साहब ने उसका भी जिक्र किया कि क्या हुआ था आखिर, वो तालिबान के साथ जो डील हुई थी 2020 में, वो किस तरह हुई थी। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, सबसे पहले तो आज अलीमा खान साहिबा ने कहा इमरान खान साहब को 6 जनवरी को सजा हो जाएगी। क्या ये आप लोगों की कैलकुलेशन है कि 6 जनवरी को बाकी ये सजा दे दी जाएगी इमरान खान साहब? देखिए, माजी तो यही बताता है, जो मुकदमे चलाए गए हैं इन मातहत अदालतों में, जिस तरह अडयाला जेल में ट्रायल की गई है, तो वहाँ तो सज़ा दी गई है। ये और बात है कि वो सज़ाएं आगे मुअत्तल हुई हैं या ख़त्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रायल होती है जेल में, उसका तो एक ही मकसद हमें नज़र आता है कि सज़ा दी जाए। और अगर कुछ भी नहीं बनता, देखिए मैं इस ट्रायल में मौजूद रहा हूँ अल-कादिर में, ये बिल्कुल माना जो हुकूमती वकला हैं कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ है, ना खान साहब को या बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ है, बल्कि ये पैसा तो बरतानिया में साबित ही नहीं हुआ था कि रियासत पाकिस्तान का पैसा है। इसके बावजूद ये पैसा पाकिस्तान आ गया और आज रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में है। तो क्या मुकदमा है, ये समझ से बालातर है, लेकिन बहरहाल हम देखेंगे। क्या मुकदमा है जो आपकी समझ में आ रहा है? बालातर वाली बात तो मैं भी समझता हूँ, जो समझ आ रहा है वो बता दें। देखिए, मुकदमा तो यही है ना, देखिए बात तो यही है, अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया गया है। वद्दत का मुकदमा हो, वो साइफर हो, वो तोशाखाना की बात हो, ये तमाम मुकदमात जो हैं आपके सामने है, कौम के सामने है, इनको इस्तेमाल किया गया एक सियासी दबाव के लिए या एक सियासी हरबे के तौर पे। लेकिन खान साहब बिल्कुल इन हरबों में से दबाव में आने वाले नहीं हैं। आज बहुत ही अच्छी उनसे मेरी गुफ्तगू हुई 1 to 1 कुछ अरसे के बाद। तो खान साहब बहुत ही पुरअज़म हैं और जो भी होगा उनका मकसद अब किसी ओहदे का हुसूल नहीं है, वो उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो एक तारीख साज जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने बड़ी वजाहत से ये कहा कि हमारा मकसद हुकूमत हासिल करना, मेरा वज़ीर आज़म बनना ये नहीं है। हम पाकिस्तान की जो अंदरूनी साख्त बन चुकी है, जबर की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर, उसको हम तब्दील करने सर, लेकिन इस जंग में जीतने के लिए आपको अलायंसेस तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मकसद अगर एस्टैब्लिशमेंट को इस सियासत से बाहर निकालना है तो फिर आपको अपने लाइक माइंडेड जितने लोग हैं उनको अपने साथ सियासी जमातों को मिलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं देख रहा था मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र आया और उस राना सनाउल्लाह साहब की तजवीज के कॉन्टेक्स्ट में आया कि क्या अगर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को इकट्ठा कर दें तो 70 साल के मसाइल का हल निकल आएगा। और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया? आप वहां मौजूद थे जिस वक्त ये बात हुई है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। उन्होंने ये कहा, वो क्या हमारे हम ख्याल हैं? क्या वो कुछ करना चाहती हैं जो हम करना चाह रहे हैं? क्या इस वक्त उन्होंने अपने आप को इस काबिल छोड़ा है कि वो खड़े हो सकें किसी उसूल पर? ये सवाल है ना। अगर कोई खड़ा होता है उसूल पर और कहते हैं मैं इस उसूल पर खड़ा होना चाहता हूं, मैं मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहता हूं, मैं मुल्क में सिविलियन अदारों को आज़ाद कराना चाहता हूं, तो बिल्कुल हम साथ चलेंगे। लेकिन इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। हमने बहरहाल दरवाज़ा खोला है, एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, हुकूमती अरकान के साथ हम बात करने को तैयार हैं, हम बैठेंगे तो हर बात हो सकती है। लाएं वो ये रवैया हमारे सामने, कहें कि हम आपके साथ मिलकर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क में आइन और कानून
کی حکمرانی چاہتے ہیں، اغواکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کریں نا یہ بات ہمارے ساتھ، ہم موجود ہیں۔ ایک قدم اگر وہ چلیں گے، آپ یہ کہہ پھر تو یہ اصولوں کی بات ہوئی نا سلمان صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پھر تو یہ لارجر پرنسپلز کی بات ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ یہ ملک کو ویسے نہیں چلانا جیسے پچھلے 70 سال میں چلتا آیا ہے، اس ملک کے چلانے کا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ یہی بات ہے۔ مجھے یقین اب سب سیاسی جماعتیں آہستہ ٹھوکر کھانے کے بعد اس راستے اس جگہ پر آ گئی ہیں جہاں مانے یا نہ مانے، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، سب کو لگتا یہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا اوور دی ویکینڈ، انہوں نے بھی کہا کہ ملک ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے، ایسے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، سب کو بات کرنی پڑے گی اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ملک چلاتی ہے، جو ہائیبرڈ نظام ہے، سے نکالنا پڑے گا اس کو۔ لیکن کیا پہلے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو 12واں کھلاڑی کہا سیاست کا، یہ کیا کانٹیکسٹ تھا؟ دیکھیے یہ تو ایک بات ہے کہ اس وقت وہ ظاہر ہے ان کو تو ان کی جماعت سے بھی باہر کر دیا گیا ہے، ان کو وہ رول نہیں دیا گیا جس کی شاید ان کو توقع تھی جب وہ پاکستان واپس آئے۔ تو یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کون قبولیت کے درجے پر ہے، جس کو ہمارے بعض صحافی دوست کہتے ہیں کہ مقبولیت کافی نہیں، قبولیت ضروری ہے۔ تو قبولیت کی تگ و دو میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اس تگ و دو میں لگتا ہے کہ میاں صاحب کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے دیگر ساتھی احباب آگے نکل گئے ہیں ان سے۔ لیکن بہرحال یہ اس جماعت کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ اصولوں سے ہے، جو بھی ان اصولوں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان کے عوام کی بات کرے گا، شرافت کی بات کرے گا، آئین اور قانون کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ بٹ ڈو یو سی نواز شریف ایز اے پوٹینشیل ایلائی؟ بیکاز دیکھیں آپ کو پولیٹیکل الائنسز جو چاہیے وہ بڑی سیاسی جماعتوں کی چاہیے۔ 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ بلاول صاحب بھی بہت گرجے برسے 27 تاریخ کو، ظاہر ہے ان کی بھی وجہ سمجھ آتی ہے، ان کو اپنی سیاست کرنی ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کندھے استعمال کرنے ہیں، وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ کہ آپ کو ان دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک، پریفریبلی دونوں کی حمایت چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب 12ویں کھلاڑی تو ہوں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ مل گئے اور لیٹ سے اگر مسئلہ اب لارجر کاز کا ہے تو یہ تو جنگ جیتنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے اس میں تمام لوگ موجود ہیں نا، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، MQM کے ہیں، تو کریں بات، ہم بالکل بات سنیں گے سر۔ لیکن لکھ کے تو آپ نے دینا ہے، سکتے ہیں آپ کی جو ریٹن ڈیمانڈز ہے سلمان صاحب کے، اس میں یہ لکھا ہوا آئے گا کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا۔ نہیں پتا کہ ہم ریٹن ڈیمانڈز، یہ کہاں سے آئی ہے بات کہ ہمیں کوئی ریٹن ڈیمانڈز دینی ہے؟ میں نے پڑھا تھا سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے، ہم دیکھیں گے ہم نے ریٹن دینی ہے یا نہیں دینی، کوئی ڈکٹیٹ تو یہ نہیں کر سکتا ہمیں۔ ہم اس دن بیٹھیں گے 2 تاریخ کو اور دیکھیں گے کیا لائے عمل اپنانا ہے اور کیا بات ہوتی ہے اور اس بات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس وقت ہم اصولی طور پر ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ایک بڑا قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنی ذات کے حوالے سے وہ ہر ایک کو معاف کرنے کو بھی تیار ہیں۔ سر لیکن یہ جب آپ 2 جنوری کی بات کی تو اٹ واز آلموسٹ اے فیکٹ۔ مجھے کسی نے کہا، میں بات کر رہا تھا آپ کی پارٹی کے کمیٹی کے ممبر سے، انہوں نے کہا جی ہاں وہ عالی امین گنڈا پور صاحب بھی اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے وہ لکھنا ہے نا جی جو ڈیمانڈز دینی ہے ہم نے حکومت کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن نہیں دینی ہے، کیا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز اس پر کیا ہے کہ دینی ہے ریٹن ڈیمانڈز؟ کیوں دیں گے، میں بات کروں گا۔ دیکھیے یہ تو ہمارا کمیٹی کی اندرونی بات ہے کہ ہم نے لکھ کے دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ہم دیکھ لیں گے، یہ چھوٹی بات ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ہم آپس میں طے کریں گے کہ ہم نے بات زبانی کرنی ہے پہلی نشست سے پہلے یا لکھ کے کرنی ہے۔ مجھے بظاہر لکھنے کی بھی وجہ نظر نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ نے کرنی بھی ہے سلمان صاحب، تو لگتا ایسا ہے کہ ڈیمانڈز یہ ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے، ہمارے قیدیوں کو رہا کریں۔ یہ 2 ڈیمانڈز آج علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کام کریں۔ دیکھیں یہ بالکل ایسی ڈیمانڈز ہیں جو قانوناً بالکل جائز ہیں۔ کس کام کے لیے کمیشن بنتے ہیں؟ دیکھیں 2 بڑے واقعات ہوئے نا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، 26 نومبر کا واقعہ ہوا، 2 متضاد بیانی ہیں اس حوالے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے ہمیں CCTV فوٹیج دکھائی جائے، ٹوٹے نہیں چند منٹوں کے، پورے دن کی CCTV فوٹیج وہاں ہونی چاہیے، نظر آئے کہ کہاں آگ کیسے لگی، کون تھا، دروازے کون کھول رہا تھا، کون کس کو کہاں بلا رہا تھا۔ تو یہ تمام باتیں کیسے ممکن ہے کہ پورے ملک میں کسی ایک جگہ بھی CCTV فوٹیج نہیں بچی؟ ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ جگہیں تو ایسی تھیں کہ ان کے قریب پر پھڑکنا بھی جو ہے ایک جرم ہے، لیکن وہاں پہ جو CCTV کیمرے تھے ہر جگہ خراب ہو گئے۔ لیکن میں نے خود CCTV فوٹیج دیکھی ہے لاہور کی، جہاں
یاسمین راشد صاحبہ خود اناؤنس کر رہی مائک پہ کہ باہر آ جائیں, اندر مت جائیں, یعنی آپ کے لوگ اندر جا رہے تھے, وہ she was announcing it, I've seen it myself, بہت سے اور لوگ. اچھی بات ہے نا یہ, اگر آپ نے دیکھی ہے. دیکھیں خان صاحب نے آج یہ کہا کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ, جو لوگ ہمارے اندر گئے ہیں, جو لوگ ملوث ہیں, میں ان کو نہ صرف ان سے علیحدگی کا اعلان کروں گا, انہیں پارٹی سے نکالوں گا, بالکل میں کہوں گا کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. یہ کہا انہوں نے آج صحافی حضرات سے, لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانے میں کیوں ایک کوئی اعتراض ہے, یہ ہمارا سوال ہے. اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے. انہی کاموں کے لیے کمیشن بنتے ہیں نا, ملک میں ایک قانون موجود ہے انکوائری کمیشن ایکٹ, کیوں اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کو کمیشنز بننے چاہیے, بہتر ہے. بلکہ جس چیز پر ڈسپیوٹ ہے, ایک طرف سے تو اعلان کیا گیا آلموسٹ ان پریس کانفرنس کے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تک نام لیے بغیر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہیں, اور یہ بھی 9 مئی کے اور بھی سارے الزامات آپ ہی کے ساتھ ڈالے گئے کل پرسوں ترسوں جو پریس کانفرنس ہوئی. اور جی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں 9 مئی جو ہے ایک فریم کرنے کی ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. کیسے یہ ممکن تھا کہ 10 مئی کو آپ نے 10,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا, ان کی لسٹیں آپ کے پاس موجود تھیں, کوئی تھا کسی جگہ یا نہیں تھا. آپ رحیم یار خان تک گئے, آپ بہاولپور گئے, آپ اٹک گئے, جہاں آپ نے جس کو اٹھانا تھا اٹھا لیا. جن کا دور دور تک 9 مئی کے کسی واقعے سے تعلق نہیں تھا, ان لوگوں کو بھی آپ نے اٹھایا. تو لسٹیں آپ کے پاس تیار تھیں, سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی اور ایک بیانیہ بن دیا گیا. سر آپ ان لوگوں کو بھول رہے ہیں جن کو ڈیل کرنے پر نکالا گیا ایف آئی آر سے, جو اب چھوڑ دیے, بالکل اچھی بالکل خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. خان صاحب نے بالکل خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ایک جرم تھا تو کیسے آپ نے ایک ملزم کو یا ایک مجرم کو ڈیل کرنے کے نتیجے میں فارغ کر دیا, اس کے خلاف مقدمہ ہی آ کی حکومت نے, سرکار نے کہا کہ ہم نہیں چلانا چاہتے. تو یہ ایک حربہ تھا, ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا حربہ تھا کہ آپ ایک پارٹی پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, اس کو سمجھتے تھے آپ کہ آپ ختم کر دیں گے. وہ نہیں ہوا. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے جواب دے دیا. اسی طرح اس کے بعد جو آپ نے کیا, جو آپ نے الیکشن پر حملہ کیا, جس طرح آپ نے پھر پورے عدالتی نظام پہ حملہ کیا, جو 26ویں آئینی ترمیم پہ جا کر معاملہ ٹھہرا. بیچ میں آپ نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی حیت بدل دی, حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کی بجائے آپ نے کہا اب الیکشن کمیشن ریٹائرڈ جج مرضی کے لگائے گا, وہ سنیں گے الیکشن اپیلیں. تو ہر دروازہ آپ نے بند کرنے کی کوشش کی. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ 2 انکوائری کمیشن بناؤ, سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل, وہ بتائیں کہ اس دن کیا ہوگا, دیکھیں, پوچھیں, لوگوں کو بات کرنے دیں, لوگوں کو بلائیں. سر لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے سلمان صاحب, ملٹری کورٹس میں آئی انڈرسٹینڈ یور پوزیشن. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ یہ الزامات ہیں, بجائے اس کے کہ ایسے کورٹ سے آپ فیصلے کرائیں جو کورٹس ہیں ہی آپ کے خلاف, پہلے اس کا ایک کمیشن, اور کمیشن ایک رپورٹ دے اور انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے. مسئلہ یہ سر کہ جب آپ رول آف لا اینڈ آئین کی بات کرتے ہیں, میرا سوال بھی بنیادی طور پر یہی شروع ہم نے گفتگو یہیں سے کی تھی کہ اب آپ اس کمیٹی میں جا رہے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈز وہ ہیں جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, بٹ دین یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو دیم آلسو. وہ ایک آپ کے ایڈورسری, آپ کے مخالف ہیں, وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے ہیں. وہ ایک ہوتا نا جب وکٹوریس, the victors are talking سمجھ تو نہیں رہے, وہ حقیقت تو وہ بھی جانتے ہیں سر. ہم سارے مسئلہ حقیقت تو سارے جانتے ہیں, لیکن اس وقت پرسیپشنز کی بات ہے. if for example اگر بنیاد, اب گول آپ کی سیاسی جماعت کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالا جائے, ان کی سیاست میں مداخلت ختم کی جائے اور کوئی سیاسی جماعت ان کو کندھا نہ دے, اس کے لیے آپ 2 جنوری کو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل بنیاد یہاں سے پڑے گی نا, پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ نکالیں گے. دیکھیں اگر تو وہ پہلے وہ آمادگی کا اظہار تو کرے نا, کہیں نا کہ وہ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, پہلے یہ بات تو آئے ان کی جانب سے, پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا آپ کی طرف سے یہ آفر جائے گی تو ہمیں یہ بات کہ لیٹس فرگیٹ the past differences, اگر ہم ان 2 نکات پر آگے چل سکتے ہیں تو ہم باقی نکات اپنے حل کر لیں گے. لیٹس ڈو constitutionalism and rule of law in this country. دیکھیں یہی تو ہمارا مقصد ہے, بالکل یہ مقصد ہے. دیکھیں ماضی میں جو ہوا اس کو ہم موڑ تو نہیں سکتے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن اور جلدی الیکشن شفاف ہو,
یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس ملک کا اس وقت مسئلہ ہے. اس وقت تو اب کوئی یہ شکل نظر نہیں آتی موجودہ حالات میں کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ قابل اعتبار ہوگا. جو 8 فروری کو کر دیا گیا, جس بہیمانہ طریقے سے الیکشن پر حملہ ہوا, اس کو اگر آگے بھی ایک روایت کے طور پہ ہم نے چلانا ہے تو پھر اس ملک میں ختم ہو گئی جمہوریت, ختم ہو گیا آئین. سر لیکن یہ بھی تو بدقسمتی تو یہی ہے نا سلمان صاحب کہ ہم 2018 کے اینڈ پریویس ہم نے نارم بنا دیا, اس کو نارمل کر دیا گیا ہے کہ جی ہمارے ملک میں تو دھاندلی ہوتی ہے ہر الیکشن میں. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے نظام کو بہتر کرتے چلیں, ہم اس کو مزید گندا کرتے ہیں, اور اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا, اس سے پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا, اس سے پچھلی دفعہ. یہ بڑی آئرنی ہے میرے خیال میں کہ دیکھیں ہم نے کاشف صاحب, میں آپ کو بتاؤں 8 فروری کو میں جب ایک پولنگ سٹیشن پہ کھڑا تھا جو وہیں تھا جہاں آر او کا دفتر تھا, تو ایک بچی آئی, اس نے کہا انکل میں پہلی بار ووٹ ڈال رہی ہوں, آپ نے میرے ووٹ کو سنبھالنا ہے, اور وہ رو پڑی میرے سامنے اور میں بھی رو پڑا. میں تو اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں, مجھے نہیں پتا 8 فروری سے پہلے جو ہوا تھا بالکل ہوا تھا, میں پڑھتا ہوں, میں جانتا بھی ہوں. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, ہم ماضی کو جواز نہیں بنا سکتے ایک آئندہ کی ایک تاریخ رات کا. ہم نے اس تاریخ رات کو ختم کرنا ہے, آج بھی ختم کرنا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ختم کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو مذاکرات ہوں سیاستدانوں کے وہ اس طرف زیادہ فوکسڈ ہوں کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اور سب اکٹھے ہوں. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا, سعد رفیق صاحب کو سنا, ان کے گریونسز اور مسائل بھی آپ والے ہیں کہ اس ملک میں ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے. یہ ریموٹ کنٹرول جمہوریت نہیں چل سکتی, سیاستدان ارریلیونٹ ہو جائے گا آگے جا کے. برائے مہربانی بیٹھ کر ان مسائل کا حل کریں. اینڈ آئی ہوپ آل آف یو کوئی راستہ نکالیں سارے بیٹھ کر, بجائے اس کے کہ ایک اور ڈیڈ لاک ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کاشف صاحب, اگر خان صاحب کا مقصد یا پی ٹی آئی کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت سے چور دروازے تھے, 8 فروری کے بعد بھی تھے. یہ بالکل مقصد نہیں ہے. خان صاحب بالکل واضح تھے 8 فروری کے فوراً بعد کہ ہم نے کسی ڈیل کے ذریعے حکومت نہیں لینی. وہ کہتے ہیں میں جیل میں بیٹھا ہوں, 18-19 مہینے گزر گئے ہیں, میں اور بیٹھنے کو تیار ہوں. میں کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا جس سے اس ملک میں جمہوریت اور آئین کے کاز کو نقصان پہنچے. ہم سب کو اب یہی دعوت دے رہے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ بات کرو, ہمارے ساتھ چلو. یہ بتائیں کہ جو طالبان کے بارے میں بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ, اور آپ کے فیصلوں کا ذکر کیا 2020 کے, میں ایک کمیٹی کا تو حال میں بھی جانتا ہوں اس وقت کا, جب جو خیبر پختونخوا کے وزراء تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بڑی تنقید کی تھی ان کی ری سیٹلنگ پر. مراد سعید اینڈ نور الحق قادری صاحب, مجھے دو تو یاد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا اس وقت لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر آن بورڈ ہیں ملٹری کے اس سوچ کے ساتھ. کیا کہا آج عمران خان صاحب نے, سنا اس پر بھی بات کی آج؟ جی بالکل, انہوں نے مراد سعید صاحب کا ذکر کیا, نور الحق قادری صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے آ کر فوج کی طرف سے جنرل باجوہ نے, ان لوگوں نے پریزنٹیشن کی اور کہا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا, یہ فوج کا فیصلہ تھا جو سویلین حکومت کے سامنے رکھا گیا, اس کے بعد پارلیمان کے سامنے رکھا گیا. اور یہ صرف 2021 میں نہیں ہوا, یہ پوری گفتگو جو ہے پارلیمان کے ساتھ, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپریل 2022 کے بعد بھی چلتی رہی. جون جولائی 2022 میں جب ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی تب بھی یہ بات ہوئی. اس وقت فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے, وہ گئے کابل بات کرنے کے لیے. تو یہ کہنا کہ یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ تھا, حقائق کے بالکل برخلاف بات ہے. یہ ایک تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. یہ بالکل ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا, ادارے کا فیصلہ تھا. جس میٹنگ آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ایک حد تک فراست بھی تھی. سلمان صاحب جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کسی نے یہ بھی کہا, کسی وزیر نے, کہ اے این پی نے کی لاشیں گری ہیں, ان کو ان جیسی پارٹیوں کو آن بورڈ کیے بغیر یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے. بلکہ یہ پارلیمنٹ بھی معاملہ آیا تو اس وقت کی فوجی سائیڈ یہ بتاتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی تیاری کر کے نہیں آیا, سب تجاویز بلاول صاحب کی طرف سے آئی تھی جو کہ انکارپوریٹ کی گئی تھی. سو اینی ویز اگین اس کے اوپر بھی بڑی بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے. بہتر ہو کہ اس کے اوپر بھی ہمیں پتہ چلے کہ آخر یہ فیصلہ کس نے کیا, یہ ملٹری کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا. آپ نے 31 کی ڈیڈ لائن دی آخر میں سلمان صاحب. بالکل تھا. دیکھیں ایسا کوئی فیصلہ کوئی سویلین حکومت نہیں کر سکتی. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں جی بالکل. ہمارے بہت سے معاملات ایسے ڈیفنس کے فیصلے لارجلی وہ کرتے ہیں. اب تو لگتا ہے سب معاملات ہی ایسے ہیں جی جن کے فیصلے جو ہیں کہیں اور ہوتے ہیں, پارلیمان اور حکومت کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کیونکہ ایک کلیم ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا تھا, سو بہتر ہوگا کہ اس وقت کی فوجی
قیادت ہی بتا دے آ کے کہ فیصلہ کس نے کیا تھا. وہ تو موجود ہے, ایک تو کسٹڈی میں ہے, دوسرے اس وقت دیکھیں بالکل یہ ہم کریں گے. وقاص اکرم صاحب 1-2 دن میں اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے. لیکن دیکھیں ایک اصولی طور پہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے, ان کا موقف ہے, اور اس میں ان کو بہت بڑے ہمارے سفارتی اور جو انسٹیٹیوشنل حلقے ہیں ان کی حمایت حاصل ہے کہ آپ جتنی بھی لڑائی کر لیں, آپ جتنے بھی لوگوں کو مار دیں, بالآخر تو آپ نے بات ہی کرنی ہے نا. آپ لاکھوں لوگوں کو تو نہیں مار سکتے. یہ ایک نظریہ ہے, ایک غلط نظریہ ہے جس کے تحت دہشت گردی ہوتی ہے, جس کے تحت حملے ہوتے ہیں. لیکن اس نظریے کو آپ نے مات بالآخر گفتگو سے ہی دینی ہے. آپ لاکھوں لوگوں لیکن سر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں یا ویکنس سے, یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ کس وقت بات کرنی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, اس وقت دوسری بات یہ دیکھیے ٹھیک بات. دیکھیں دوسری بات یہ کہنا کہ اس وقت کچھ لوگ چونکہ بس گئے تھے آ کر, اس لیے آج دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارا تو آج موقف یہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہاں سیف ہیونز ہیں, اسی لیے تو ہم نے وہاں بمباری کی ہے جا کر. تو یہ بالکل دونوں باتوں میں تضاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں چھپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں گھروں سے اور دہشت گردی کر دیتے ہیں. ہماری ریاست کا آج موقف یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے. پھر خان صاحب نے سوال کیا آج کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کس کو بسایا تھا, کس حکومت نے, وہاں کیوں بڑھ رہی ہے ٹیررزم. اس پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے. عوام اور ریاست کے درمیان فیصلہ پیدا کیا ہے. آخری سوال سر, 31 کی ڈیڈ لائن دی آپ نے, 31 جنوری تک مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا سلمان صاحب, کوئکلی اگر مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں ہم اپنی روش پہ چلتے رہیں گے. ہم اپنا جو مقصد ہے, جو اصولی موقف ہے, اس پر قائم رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں 31 جنوری تک بہت وقت ہے. اگر واقعتاً یہ دیگر جماعتیں جو ہیں آئین اور قانون کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ملک میں سویلین حکمرانی چاہتی ہیں, جو اصلی جمہوریت چاہتی ہیں, ریموٹ جمہوریت تو جمہوریت ہے ہی نہیں. تو کیا ایسی اگر یہ سب اگری ہو جائے کہ ہاں ہم سب یہ چاہتے ہیں, کیا نواز شریف عمران خان ملاقات ہو پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے وہ پھر بھی نہیں ہوتی؟ دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہے. یہ دیکھیں گے کہ کیا رویہ وہاں سے سامنے آتا ہے, کیا بات ہوتی ہے. یہ سب اس پر منحصر ہے. اس وقت ہم موجود ہیں, ان کے لوگ موجود ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں, ہمارے لوگ بھی ہیں. ٹھیک, سو لیٹس سی ویئر دی ٹاکس کو. مجھے وہ بریک لینے کا بار بار کہا جائے. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویل ویٹ فار یو آن 2 جنوری کو. لیٹس سی واٹ ہیپنس. مذاکرات ہونے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سیاست کی سمت درست نہیں. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے. ویلکم بیک ناظرین. دوسری وہ ہے جس میں لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے, اور تیسری جب سپریم کورٹ یا کورٹ سے ججز ملک کا نظام چلاتے ہیں. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب اس وقت ریموٹ کنٹرول جمہوریت چل رہی ہے ملک میں؟ یقیناً بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سی والی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے جمہوریت کو؟ نہیں, یہ بدقسمتی سے 3 جانب سے ہی اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی, اور جو تیسری قسم بتائی تھی وہ بھی, اور پہلی قسم بھی. تینوں ادارے مل کے. اور دوسری قسم بھی ہے, ظاہر ہے بادشاہ تو ہے ہی ہے نا پارٹیوں میں. میاں صاحب آپ بھی ادھر سے بھاگ رہے ہیں, دل تو آپ کا بھی کرتا ہے کہہ دوں, پھر دل کرتا ہے نہیں میں پالی اور سیاست کرنی نہیں کہہ سکتا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جس آئین قانون کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں, حقیقی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے لیے ورکر قربانی دیتا ہے. اور جب منزل قریب آتی ہے تو بدقسمتی سے حالات ایسے بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں, یا بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. وہ بادشاہ اسلام پر ڈیل کر لیتے ہیں سر, اس طرح کہنا. وہ جو دوسری قسم ہے وہ پہلی قسم سے ڈیل کر لیتی ہے. دوسری قسم ہے بادشاہوں والی کہ پارٹی کے اندر بادشاہ آتا ہے, وہ ڈیل کر لیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. جتنی مرضی لڑائی لڑ لو, آخر میں آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے جو لیڈرشپ کر لیتی ہے. لیکن یہ بتائیں, پارٹی کے اندر بڑی کم آوازیں ہیں. بہت زیادہ لوگ مجھے خوش نظر آتے ہیں اس طریقے سے نظام چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہماری حکومت ہے, ہائیبرڈ نظام ہے, ہمارے پاس بندے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی ہم نے وہ حکومت انہوں نے ہمیں بنا دی. وزیر اعظم اپنا, وزیر اعلیٰ اپنی,
چلو اچھا پھر اسی طرح سے حکومت وہ کریں لیکن گاڑیوں پہ جھنڈے ہمارے بھی لگے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ اس بات پہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں مجھے آپ کی پارٹی کے. سو اصول اتنے اہم نہیں ہیں ان کے لیے. نہیں کاشف، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بھی بات، کچھ لوگ خوش ہوں گے جو بینیفیشری ہیں، مگر بینیفیشری بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی روئیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ ریاست کو کچھ نہیں مل رہا، ریاست سفر کر رہی ہے. یہ نظام یا یہ سسٹم یا اس طریقہ کار سے پاکستان کو چلانا، پہلے پاکستان کے اندر رس تھا، گنجائش تھی، کشن تھا، تو یہ نظام چلتا رہا، مگر اب نہیں چل سکتا. اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ معیشت ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کون سا نہیں چل سکتا سر؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ہائیبرڈ نظام کسی جگہ بھی نہیں چل سکتا. تو پھر کیسے چل رہا ہے سر؟ کیوں نہیں پیچھے کر دیتے؟ کیوں نہیں آپ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے مسائل حل کر لیتے اپنے؟ ہاں بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں کاشف تو میں بات مکمل کر لوں جو آپ سوال بار بار کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک طاقتور ادارے نے ہی سب کچھ بگاڑ پیدا کر دیا ہو. دوسرا ادارہ ضرور ساتھ ملتا ہے اور دوسرا ادارہ ہے انصاف فراہم کرنے والا. کیا 2014 سے 2017 میں تک ایک ادارہ تھا کہ جس نے بربادی کی پاکستان کی؟ بالکل ٹھیک ہے، تینوں تھے. اور کیا سر 2022 سے 24 تک بھی دونوں ادارے تھے سر؟ تینوں تھے بلکہ. یس بالکل تینوں، بلکہ یہ بات ٹھیک ہے. اور آج بھی کیا کوئی دو ایک طرف ہیں تو ایک دوسری جانب ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر ادارے سمجھتے کہ کام ٹھیک ہے یا آئین قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے تو سارے ایک پیج پہ ہو کے پاکستان کو نکالنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ بات سچ کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. کاشف صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عالمی دباؤ ہے پاکستان پہ؟ اور کس کے لیے اور کیوں ہے؟ کیوں بات کرے اور یہ بات بھی کوئی کرے کہ کیا میرا انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا میں اپنا انٹرسٹ چھوڑ کے ریاست کا انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی یہ کہنے کو لیے تیار ہے؟ نہیں سر، آپ نہیں تیار ہیں. آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. سب نے اپنا مفاد دیکھا ہے. پچھلے 8 سال کی 7 سال کی سیاست دیکھے، سب نے اپنی ڈیلیں بنائی ہیں، سب نے اپنے فائدے کیے، سب نے کہا ہم اپنی حکومت بنا لیں. دوسرے کو رگڑا دینے کے لیے دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا میاں صاحب، آپ سیاستدان آپس سے وہ کھل رہے ہوندے سو تسی لڑائیاں پائیاں ہوندیاں سر تو اسٹیبلشمنٹ باہر ہوتی تھی. ہائیبرڈ نہیں تھا نا. حکومت کے خلاف عموماً اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کارروائیاں کرتی تھی، کمزور تھے. اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہو گئے، طاقتور ترین دونوں. اوپر آپ عدلیہ ملا لیں تو تینوں طاقتور ترین اکٹھے ہو کے انہوں نے نظام کو پھر کیسے چلنے دیں گے نظام؟ نہیں کاشف، تھوڑا سا اجازت دے دیں. اگر بات یہ ہے کہ جو آپ پچھلی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملاتی تھی دوسرے کے خلاف، بھلے وہ اپوزیشن ہو بھلے وہ حکومت ہو. سر ویسے 2008 کے بعد سے آپ 90 کی پوری دہائی، میاں صاحب ایک چیز طے کر لیتے ہیں، 90 کی پوری دہائی حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اکٹھی ہوئی. 2008 پیپلز پارٹی کے خلاف آپ لوگ کالا کوٹ پہن کے چلے گئے میمو گیٹ میں. 13 سے 18 عمران خان صاحب کا دھرنا، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے الائنس کیا آپس میں. سو عموماً یہ الائنس اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تھا. اب یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ہو گیا. بہت طاقتور الائنس ہے یہ. ساری طاقت تو آپ کے پاس ہے. آپ کا سوچنے کا انداز اپنا ہوگا یا اس کے نتائج آپ کچھ اور لے رہے ہیں، مگر حقائق یہ نہیں ہے. حقائق یہ ہیں کہ اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت آتی تھی تو آج بھائی میرے حکومت کے ساتھ اگر ادارے ہیں تو دوسری جانب بھی آپ دیکھیں کہ کون سی قوتیں ساتھ کھڑی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے سر ویسے یہ اوور پلے کر رہے ہیں بین الاقوامی قوتوں والا مسئلہ یہ ہے. اب موقع دیں، آپ جتنا سوال کرتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پھر بھی کر وہی رہے ہیں نا جو پہلے ہوتا رہا ہے.
آپ وہی کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے کاشف ہیں؟ یہ آپ اکٹھے ہو کے اپنے مخالف کو گرانے کی کوشش کر. گرا دیا آپ نے, اندر ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا. نہیں کاشف, اب میں بات اگر کروں گا تو آپ مجھے پورا موقع دیں جی گے, جی. ورنہ آپ سوال کر لیں, میں خاموش ہوں. میں کر لوں گا, مجھے کوئی بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ آپ کا ایک انالیسز ہے, حقائق کچھ دوسرے ہیں. حقائق یہ ہیں کہ آج ایک کے ساتھ اگر انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ساتھ ہے تو دوسرے کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے بھائی میرے. یہ سر اگر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی نا انٹرنیشنل تو آپ کی حکومت گر چکی ہوتی. ہوتی. جو ہم نے دیکھا ہے جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اچھا یار یہ وہ کیا امریکہ بات ہے, ہے, وہ سعودی عرب ہے, وہ چین ہے, ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا سر اس کے ساتھ, اس نے باہر ہونا تھا, جیل میں نہیں ہونا تھا, لیکن چلے چھوڑ اس کو. مجھے بتائیں میرے بھائی, مجھے نہیں آپ مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں, اجازت دیں مجھے آپ اجازت دیں. بات یہ ہے کہ آپ کی رائے ہوگی بھائی, میری بھی رائے سن لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل پاکستان کے اندر بڑھ گیا ہے بھائی میرے, یہ حقیقت مان لیں. اور اگر یہ آپ حقیقت نہیں مانیں گے, جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیشہ سے تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. مسئلہ یہ ہے سعودی عرب, چین, امریکہ, برطانیہ, یہ ہمیشہ سے پاکستان میں انٹرفیئر کرتے ہیں. بھائی میرے کاشف صاحب نہ کریں اس طرح, نہ کریں پلیز, بات کر لینے سر. آپ نے کارگل کے بعد آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے, آپ 99 کے کو کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو باہر لے کر گئی. جب آپ سر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی کونڈلیزا رائس اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ امریکیوں نے ہم نے کرائی, اس کی کیا بات کر رہی ہے, تو ہمیشہ سے ہوتا رہا, لیکن ہم الٹ رہے ہیں. بات تو مکمل کرنے دیں. اور سر ہے بالکل اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. آپ اپنی مرضی کا جملہ اٹھا لیتے ہیں اور اگلے کو بات نہیں کرنے دیتے. میں آپ کی خدمت میں کرنے کی جو جسارت بار بار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سر دو بندے آپ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بات جو آپ نے چھیڑی ہے لوگوں کو کلیئر ہونے دیں یار. اور لوگوں کو کلیئر ہے سر, انہوں نے ہمیشہ ساری عمر دیکھا ہے پاکستان سے باہر کون کس کو لے کے جاتا ہے, واپس کون لے کے آتا ہے. بھائی آپ جیسے دانشور جب اپنی بات کرتے ہیں کسی دوسرے طالب علم کی بات سنتے نہیں ہیں تو بات کیسے کلیئر ہوگی میرے بھائی. بات اس طرح کلیئر ہوگی, آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ سے پاکستان میں رہا ہے, میں نہیں ہونا چاہیے, مگر وہ تھوڑا تھا اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ تھا, اور پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا بھی رول تھا. آج محدود ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کا رول, اور محدود ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا جا رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں اور ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ بتائیں, دو لوگ آپ لوگ مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ خواجہ صاحب ٹو این ایکسٹینٹ, حنیف عباسی تنقید کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق حمایت کر رہے ہیں. رانا صاحب نے کہا میاں صاحب کو اور ان ساروں کو, عمران خان کو اکٹھے بند کر دیں کمرے میں یا اکٹھا کر دیں, حل نکل آئے گا. آپ لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیا پارٹی کی لائن کیا ہے اس سب میں؟ کاشف عباسی صاحب قطعاً مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں, مگر دباؤ میں کوئی مذاکرات کروائے جائیں سخت مخالف ہیں اس کے. بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کرتی ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے رہائی کا, کوئی فیصلہ بھی آپ کر لیتے ہیں, خاموشی کا, کوئی این آر او سیاسی جماعتیں آپس میں کر لیتی ہیں. مگر آج کے وقت جو دباؤ آپ پہ ڈالا جا رہا ہے مالیاتی اداروں سمیت, آپ فارن فنڈنگ کس کو کہتے تھے؟ فارن فنڈنگ کا کیا مطلب تھا؟ کیوں پابندی لگاتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق کہ فارن فنڈنگ کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے گی؟ تو وہ آج پیسہ نظر آ رہا ہے, جو شخص آئندہ رجیم میں اہم عہدہ رکھنے والا ہے وہ بول رہا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں عالمی دباؤ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لابنگ فرم آپ ہائر کر کے اپنے لیے کریں تو وہ الگ بات ہے, مگر ریاست کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں وہاں آئندہ آنے والی رجیم کے ساتھ, کیا وہ برداشت کریں گے؟ اور کیا یہ الزام آپ پر میاں صاحب لگا تھا کہ آپ لوگوں نے ساروں نے رجیم چینج کیا ہے؟ آج مجھے یہ بتائیں, میں کہا یہ الزام تو آپ لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر. عمران خان صاحب نے آپ کو کہا آپ نے رجیم چینج آپریشن امریکیوں کے کہنے پر کیا ہے, وہ سائفر انہوں نے دکھایا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ رل کے یہ کیونکہ بیانیہ ہے نا یہ پاکستان میں چلتا ہے. خیر آپ دونوں میں سے کوئی ایک جیت جائے گا. پھر سائفر لہرایا تھا تو آج منتیں کون کر رہا ہے؟ غلام آج کس کا غلام بنا ہوا ہے؟ میرے ابھی سلمان راجہ صاحب پہلے سیگمنٹ میں موجود تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ آفر کریں گے. پہلے انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں. عمران خان صاحب آپ حکومت نہیں چاہتے, نظام کی درستگی چاہتے ہیں, اس ملک میں آئین ہو, رول آف لا ہو. انہوں نے کہا ہم یہ آفر کریں گے. اگر وہ آفر کرتے ہیں اس کمیٹی میں, کیا ہے سب بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کریں اس ملک سے, سیاستدان لیڈ کرے سارے کو, تو کیا کریں گے آپ؟ یہ میرے بھائی یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا جو آپ کوٹ کر رہے ہیں جن صاحب کو کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ریاست خدا کرے ہی رہے, یہ ریاست ہوگی تو ہم آئین قانون کی بالادستی کی بات کریں گے, رجیم چینج کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے. او بھائی افغانستان پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اور آپ کا جس کو کوٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بھی آپ نے غلط کام کیا ہے. بھائی آپ پورے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور آپ کو پاکستان عزیز ہے یا وہ عزیز ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 6000 لوگوں کو جس نے چھوڑا تھا آج ہم بھگت رہے ہیں نا. پھر جو پیالی چائے کی لہرائی تھی کوئٹہ وہ وہاں جا کے کابل میں, اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کے بعد کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہوگی 2 دن میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوج کی پوزیشن تھی, اس وقت کی ملٹری کی پوزیشن تھی, باجوہ صاحب کی پوزیشن تھی. میں اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کے حمایتی تھے. کیبنٹ اس کی مخالف, جو پشتون کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے مخالفت کی اس چیز کی. یہ میٹنگ ایک ہوئی, اس کے بعد معاملہ پیچھے گیا. پھر کیا ہوا, وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم اس کو لے کر آئے. بہرحال یہ بحث ہے. اگر آپ بہتر ہوگا, میں نے تو بلکہ پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ باجوہ صاحب کو لے آئیں, ان سے ایک بیان دلوا دیں کہ ہاں جی یہ ہوا کیا ہوا تھا اصل میں. کیونکہ جو ادھر سے باجوہ صاحب کا نہیں, لیکن جو پرانی اسٹیبلشمنٹ سے ریویو آتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں سر, کیونکہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل معاملہ ہے. مجھے کنٹروورسی سے کوئی اعتراض نہیں, وقت کم ہے. آپ کی کیا آؤٹ کم ان مذاکرات کی میاں صاحب آپ کو خوش کرے گی؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہاں یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں یا صحیح طرف جا رہے ہیں؟ جہاں آپ نے اگر اجازت دے پہلے یہ میں جملہ کہہ لوں, اگر آپ کی وہ بات مانتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب کو لے آئیں تو وہ بتا دیں کہ حقائق کیا ہیں, تو باجوہ صاحب سے پھر یہ بھی پوچھ لیں آپ کہ عمران خان اور باجوہ صاحب جنرل فیض نے سی پیک کیوں بند رکھا تھا اور کس کی خواہش پہ بند رکھا تھا, یہ بھی ذرا ضرور پوچھ لیجیے. اب آ جائیں جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, یہ بے نتیجہ مذاکرات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فراڈ کیا جا رہا ہے, دھوکہ دہی کی جا رہی ہے قوم سے, حقائق نہیں بتائے جا رہے قوم کو. بھائی آپ کا حقیقت یہ بتائیں دونوں سائیڈ کہ ہم دباؤ میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسری آپ حقیقت بتائیں قوم کو کہ یہ شخص جو ہے, آپ پہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے, ان پر بھی انہی کا دباؤ ہے مذاکرات کرنے کے لیے. بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں سائیڈ, ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان پہ بھی کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے, تو بھائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو مشکور ہے, جو آنے والی رجیم ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں. کیا کمال بات ہے, عمران خان کو نکالتا بھی امریکہ ہے, لے کے بھی امریکہ آتا ہے. آپ کے اوپر پہلا الزام جو لگتا ہے وہ ہے ان سے رلنے کا. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے خلاف ہے. کاشف میں آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنتا ہوں, میرے بھی کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, حوصلے سے سن لیں, کیونکہ میاں صاحب آپ میرے بھائی ہیں اس لیے سنتے ہیں. کہ اگر عمران خان کو نکالنے والا امریکہ ہے, یہ بات اگر ثابت ہو جائے کہ امریکہ نکالنے والا ہے عمران خان کو, تو میں کسی چوک میں آ کے معافی مانگ کے کبھی بھی سیاست کا دوبارہ نام نہیں لوں گا, کیونکہ سب پھر جھوٹ ہوگا. بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو یہ دونوں صورتوں پہ کر دینا لاگو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی. یہ میر جعفر میر صادق جن کو کہتا ہے, اس لیے کہتا ہے کہ جب 3.5 سال تھے تو سب ایک پیج پہ تھے, اور جب وہ نیوٹرل ہوئے
تو اس وقت ایک تھا کہ سر اتنے نیوٹرل ہے کہ آپ کی حکومت بڑی زور زبردستی سے بنوائی گئی ہے. جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی آپ کی حکومت تو زور زبردستی سے بنوائی گئی ہے. اتنے نیوٹرلٹی بالا چھوڑیں اس کو نیوٹرلٹی. تو لیٹس سی یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اس پر کنکلوڈ کر رہا ہوں اس سیگمنٹ کو. میاں صاحب جو میاں جاوید لطیف صاحب کا خیال ہے ان مذاکرات سے معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس. خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بہانہ جو جوہری پروگرام نشانہ ہے. یہی بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام خطرے میں ہے. ہم اس پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ کیا پریشانیاں ہیں ہمیں اور اس نیوکلیر پروگرام کے اوپر. کیا امریکہ اور اس وقت ویسٹ آر ہومنگ ان آن دس نیوکلیر پروگرام تاکہ اس کو لیا جائے. بڑی پرانی ایک واردات ویسٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. امید ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کا جواب دے سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.